Dear students, welcome to Easy यूनानी। आज हम मौलिजात के टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले माशरा, ये सरसाम की एक किस्म या फलगमूनी की एक किस्म कहा जाता है। फलगमूनी माशरा के नाम से इस वक्त नामजद होता है जब फलगमूनी सर के बैरूनी आज़ा में पैदा हो, मसलन खोपड़ी के बैरूनी झिल्ली या पेशानी, नाक और आँखों के इर्द गिर्द, और गाहे ये वर्म इस कदर बड़ा हो जाता है कि सर के अंदर मसलन दिमाग और पर्दे सर के बाहर आम होते हैं और दिमाग के अंदरूनी आज़ा मुतवारिम होकर वज़नदार महसूस होते हैं और ये वर्म सीने और बाजुओं तक चला जाता है। इसी हालत में अलामात के लिहाज से सख्त किस्म का सरसाम हो जाता है और देखने में निहायत बड़ी शक्ल पैदा होती है। चेहरा सख्त सुर्ख और फूला हुआ और आबलेदार हो जाता है। आंखें निकली हुई महसूस होती हैं। दर्द सख्त होता है और ऐसा मालूम होता है गोया मरीज का सर फटा जा रहा है। आंखें भी बाहर निकल आती हैं। यह सरसा में दमवी की तरह के इसके अलामत हैं और इलाज जो है इसके अंदर फसद करें, ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, सरसा में दमवी का इलाज करें। ये एक सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है जो एक वर्म को कहा जाता है और ये खालिस सफरा की वजह से भी पैदा होता है। बहुत छोटा टॉपिक है, फलगमूनी की एक किस्म है ये। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इश्क। ये नाम इसका जो लिया गया है वो दरख्त पर लपट जाने वाली एक छाल, ये जिससे दरख्त खुश्क हो जाता है, इससे इसका नाम लिया गया। इस मर्ज़ का नाम इस मुशाबहत से रखा गया क्योंकि ये मर्ज़ भी इंसान को खुश्क कर देता है और हयात और ज़िंदगी की रौनक ज़ायल कर देता है। यानी ज़िंदगी की हयात और जीनत जो है उसको ज़ायल कर देता है और इंसान को खुश्क कर देता है। और शेख मुहियुद्दीन की किताब फुतूहात के अंदर बयान हिकरत में फरमाते हैं कि इश्क का लफ्ज़ इश्क़ा से निकला है जो कि लुबलाब यानी इश्क पीछा है और अंगूर वगैरह की तरह दरख्त पर लपट जाता है। यानी जो अंगूर वगैरह की जो बेल है जो लपटने लगता है, तो इसी तरीके से ये भी लपटने लगता है, हत्ता कि ये अपने महबूब व माशूक के अलावा दूसरी चीज़ों की तरफ नज़र करने से अंधा कर देता है। अल्लामा समरकंदी लिखते हैं कि मालन कुलिया की किस्मों के करीब करीब इश्क भी है। इश्क एक वसवसी मर्ज़ है, यानी वसवसा और फ़िक्र वगैरह से पैदा होता है और जिसके अंदर फ़िक्र और ख़याल अपनी सोच को माशूक के बाद सूरतें और खसलतों के अच्छे तस्वुर करने पर मुसल्लत कर देता है, जिसमें माशूक की बातें ज़्यादा अच्छी मालूम होती हैं। अलामात ये हैं कि इंसान महबूब हैरान होता है, इसका ख़याल माशूक में गड़ा होता है, इसकी क़ुव्वते फ़िक्र महबूब की खूबियों में लगी होती है, इसलिए वो खामोश रहता है और इसे कुछ मालूम नहीं होता। इसी वजह से इसे निस्यान भी होता है। इश्क के लिए नामुमकिन है कि जिन बातों का इसे इल्म हो इसे कबूल करे और याद रखे, और इसलिए भी निस्यान होता है कि इसके दिमाग में भी खुश्की का गलबा हो जाता है। इंसान सर झुकाए रहता है
کیونکہ عاشق کبھی اس سے خالی نہیں ہوتا کہ وہ معشوق کا خیال نہ کرے۔ اور علاج کے اندر مزاج میں رطوبت پیدا کریں، کیونکہ اس مرض میں اگرچہ نفس کے عوارض اور اس کے تخیلات سے وابستہ ہے، لیکن اس کا اثر بدن پر تبھی پڑتا ہے جبکہ اسباب زیادہ بیداری، فکر، کمی غذا وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نفس کا علاج بھی کریں، بدن کے علاج کے لیے رطوبت پہنچائیں اور شریان پانی سے حمام کریں، مرتب روغن لگائیں، غذاؤں میں وسعت دیں اور دیگر تدابیر جو رطوبت پیدا کر سکیں ان کا یعنی مالن خلیہ کے اندر جو تدابیر اختیار کیے جائیں ان تدابیر سے علاج کریں۔ مریض کو ایسے کاموں میں لگائیں جو معشوق کو بھلا دیں اور مختلف دوسرے فکروں کے اندر لگائیں۔ معشوق کے علاوہ غیر کے ساتھ جمع کرائیں، عشق کو کم کر دیں اور اس کی فکر کو زائل کریں۔ کسی اور شغل میں اس کو مشغول کر دیا جائے، اس کا یہی ایک علاج ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج اس کے اندر کوئی مفید نہیں ہے، چونکہ انسان کی نفسیات کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اسی چیز کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیزیز ہم دیکھیں گے ورم باطن قلب، اینڈوکارڈائٹس۔ ورم باطن قلب یعنی اس جھلی کا ورم جو قلب کے اندر استر کرتی ہے، یہ مرض عموماً قلب کے بائیں جوف میں پایا جاتا ہے۔ اس کے اسباب جو ہے عموماً فیرنجائٹس، ٹونسلائٹس، سفلس، کینسر، چکن پاکس، ٹیوبرکلوسس، آرتھرائٹس اینڈ گاؤٹ وغیرہ کے جو مادے ہیں یہ پھیپھڑے اور اس کی جھلی کا ورم پیدا کرتے ہیں۔ یہ خون کے ذریعے پیپ میں داخل ہو جاتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد یہ قلب کے اندرونی سطح پر پہنچ کر اس کو متوارم کر دیتے ہیں۔ اس کی جو علامات ہیں جن کے اندر جب تک قلب کی کیواڑ معوف نہ ہو کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتی، یعنی جو ویلوز اور ایک ہلکی سی آواز، دھنکنی آواز محسوس ہوتی ہے، اور جب علامات بڑھنے لگے اور جب جو ہے کیفیت بگڑنے لگے تب آپ کو درد اور چہرہ غم زدہ، نبض تیز، کمزور، تنفس سریع اور متواتر ہو جاتا ہے، لیکن درد نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ مرض دوسرے اسباب سے ہوں تو علامات شدید، بعض اوقات مہلک ہو جاتی ہیں، دل کے مقام پر درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی دوسری وجہ سے ہو، اگر پلورائٹس کی وجہ سے درد ہو، پلورائٹس کی وجہ سے ہو یا کوئی اور ڈیزیز کی وجہ سے ہو تب درد محسوس ہوتا ہے۔ مریض بے چین ہوتا ہے، نبض باریک اور مختلف ہوتی ہے، تنفس میں تنگی اور سرد پسینے کا اخراج ہوتا ہے اور غشی طاری ہوتی ہے، بدنی حرارت کسی قدر زیادہ ہو جاتی ہے اور سمامات قلب کے اندر ہو تو اس کے اندر قلب کی کیواڑوں کے امراض جن سے خون کی روانگی یا واپسی میں خرابی آ جاتی ہے۔ عموماً قلب کی کیواڑیں ورم باطن قلب سے خراب ہوتی ہے، یعنی اس سخت دبیز اور موٹی ہو جاتی ہیں یا مڑ جاتی ہیں، آپس میں یا دیوار قلب سے چسپاں ہو جاتی ہیں یا چھوٹی ہو جاتی ہیں یا پھٹ جاتی ہیں۔ یا کبھی کبھی اس کا قلب کا جوف اس قدر کشادہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیواڑیں کے سوراخ بند نہیں ہوتے، اور یہ یعنی ویلولار ڈیزیزز کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو کیواڑوں کے جو
اسباب یہ سمام تاجی کے جو امراض ہیں، ان کے اندر مائٹرل ریگرگیٹیشن، مائٹریل اسٹینوسس، جس کے اندر جو ان کے علامات جو ہوں گے، دوران خون میں خلل آنے لگتا ہے، شدید اختلاج قلب عارض ہوتا ہے، سانس کی تنگی ہوتی ہے، تیز چلنا، بلندی پر چڑھتے وقت دشواری ہوتی ہے، درد سر ہوتا ہے، اور دوران سر کانوں میں دودی و تنین وغیرہ عارض ہوتے ہیں، غشی خصوصاً اورتا کے کھیواڑوں کے امراض میں کھانسی، مختلف اعضاء سے سیلان خون ہوتا ہے، استسقاء بطنی یا لحمی ہوتا ہے، اور اس کا جو انجام ہے، قلب کی کیواڑوں کے امراض کے انجام ہمیشہ خراب ہوا کرتے ہیں، اگر اس سے زیادہ کیواڑ مبتلا ہو جائیں تو موت بھی آ سکتی ہے، اور اصول علاج کے اندر بدن کی قوتوں کو بحال کریں، قلب کی دیواروں کو تقویت پہنچائی جائے اور قلب کو بے قاعدہ حرکت سے باز رکھنا چاہیے، دوران خون کے خلل کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کی جائے، پہلے مقصد کے حصول کے لیے زود ہضم اور مقوی اغذیہ کھلائے جائیں، راحت اور آرام دینا، محنت، جوش، غصہ، غم سے محفوظ رکھنا، بعض اوقات محرک اور مقوی ادویہ دینا چاہیے، حفظان صحت کی پابندی کرنا، روزانہ سرد یا نیم گرم پانی سے غسل کرنا وغیرہ مفید ہے، اور خون کے مصفیات کا استعمال کرنا، یعنی خون کو کے تصفیے کا کام کرنا، نیند لانے کی کوشش کرنا، اور رفع درد کے لیے بعض اوقات دل کے مقام پر کوئی مسکن ضماد لگانا اور تسکین بخشنا، یہ تدابیر اختیار کیے جائیں۔ اس کے بعد یہ تو ہارٹ کے بارے میں، انڈوکارڈائٹس اینڈ ویسکولار ویلوز کے جو ڈس آرڈرز ہیں، ویلویلار ڈس آرڈرز، مائٹریل ریگرگیٹیشن، مائٹریل اسٹینوسس وغیرہ ہم نے دیکھا۔ اب نیکسٹ جو ٹاپک ہم اب دیکھیں گے وہ سلسلے پل، انکانٹیننس آف یورین، یعنی پیشاب کا بہنا۔ سلسلے بول سے مراد یہ ہے کہ پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہے، اگر مثانہ کے اندر برودت کا غلبہ ہو جائے تو اس کے اندر عضلات فاسد رطوبت کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، اگر یہ مرض کبھی کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مثانہ کے مقابل کا جو مہرہ ہے اپنے مقام سے ٹل کر باہر آ جاتا ہے، جس سے مثانہ کی رطوبت ٹوٹ جاتی ہے، جس سے مثانہ مسترخی ہو جاتا ہے اور پیشاب کو دبا نہیں سکتا، اس لیے پیشاب خود بخود بلا ارادہ بہتا رہتا ہے۔ کبھی سلسلے بول کے مہرے کے اندر کی طرف یہ ٹل جاتا ہے، یعنی اندر کی طرف جو اسفنٹارز ہیں، تو اس کے اندر جو عضلات ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور سکڑ نہیں سکتے، یعنی اسفنٹارز، اور اس لیے مہرہ مثانہ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، جس سے اس میں پیشاب کی زیادہ مقدار جمع نہیں ہو سکتی اور یہ خارج ہو جاتا ہے، اور مثانہ کے اندر اگر حرارت پیدا ہو جائے، مثانہ میں سخت حرارت عارض ہو جاتی ہے، جس سے مثانہ کے مجاری ڈھیلے اور کشادہ ہو جاتے ہیں اور وہ سوء مزاج کی وجہ سے مثانہ میں ضعف لاحق ہوتا ہے۔ اعضائے مجاری کے اورام وغیرہ، مثلا ورم رحم یا ناف کا ورم، خلاء مثانہ، مثانہ کا ٹل جانا، امعاء مستقیم کا براز سے بہت زیادہ بھر جانا اور حمل کا بار بار ہونا یا سلسلے بول کا وغیرہ کا ہونا، یہ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور یعنی امعاء مستقیم میں براز کا بہت زیادہ بھر جانا، حمل کا ہونا یا ورم ہو جانا وغیرہ۔ اس کے جو علامات ہیں، سوء مزاج بارد کی علامات جو پائی جاتی ہیں، سفیدی پیشاب میں ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے، مہرے کے بلند ہونے کے اندر غیر طبعی طور پر یہ نمایاں محسوس ہوتا ہے،
اور حرارت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے گرم چیزوں سے تکلیف پڑ جاتی ہے اور قارورہ رنگین ہو جاتا ہے۔ عموماً رات کو سوتے ہوئے اور کبھی دن کی بے خبری کے عالم میں پیشاب نکل جاتا ہے، اور جو اس کا علاج کریں۔ غذا کے اندر بکری تیتر بٹیر کا شوربہ، مونگ کی دال اور ٹھنڈی اور تر چیزوں سے، ٹھنڈے پانی اور برف سے، چاول، دہی، لہسن، چھاچھ وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے بول الدم، خون کا پیشاب میں آنا۔ پیشاب کے ساتھ خون خارج ہوتا ہے، گاہے وہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ پیشاب کا رنگ گوشت کے دھوئیں کی طرح ہلکا گلابی ہو جاتا ہے، اور گاہے خون کے ساتھ پیپ بھی خارج ہوتا ہے، اور گاہے خون پیپ کے بغیر اتنا زیادہ خارج ہوتا ہے کہ پیشاب خون کی رنگت پر گہرا سرخ ہو جاتا ہے۔ اسباب کے اندر انشقاق عروق، یعنی مثانہ مجاری بول کے رگوں کے کھل جانا یا پھٹ جانا، یا دوسرا ضعف گردہ یا جگر، اس مرض کے اندر گردے یا جگر کے ضعف سے پیدا ہونا۔ تاکل، یعنی گاہے مرض اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اعضائے بول کی رگیں گل سڑ جاتی ہیں، یا اعضائے مجاری یا ارد گرد کے اعضاء کی جراحت یا قروع اس میں ہو جانا، جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ علامات کے اندر اگر انشقاق عروق ہو تو اس کے اندر خون پیپ وغیرہ سے صاف ہوتا ہے، کیونکہ یہ خون قرا بالکل اس وجہ سے خارج نہیں ہوتا، یعنی یہ عروق کے اندر خرا وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن عروق کے پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون پیپ وغیرہ سے صاف ہوتا ہے، صرف خون ہوتا ہے۔ اس کے برعکس یہ مرض اگر قرا کی وجہ سے ہو تو درد، سوزش اور جلن ہوتی ہے، اور خون مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مرض عروق یعنی رگوں کے منہ کھلنے سے پیدا ہو تو خون بنسبت تھوڑا آتا ہے، اور اگر عروق رگوں کے پھٹنے سے ہو تو خون زیادہ ہوتا ہے، اور گردوں پر چوٹ لگنے یا غذا خریف کے استعمال کے بعد یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے قزاز وغیرہ میں، تو اس کے اندر عروق کی یہ انفتاح و انشقاق کا ہے کہ شدید قسم کے تمدر یا قزاز سے پیدا ہوتا ہے۔ ضعف گردہ و جگر کے اندر پیشاب غسالی گوشت کے دھوئیں کے مانند آتا ہے۔ تاکل کے اندر بول الدم کی ایک قسم خروع کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جو کسی رگ کے مقام میں پیدا ہوتی ہے، اور یہاں تک خراب ہو چکے ہیں کہ ان سے رگ کا جوہر فاسد ہو کر گل گیا ہو، اور خون کی آمد تھوڑی تھوڑی اور وقفے کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ پیپ بھی آتا ہے اور وہ بدبودار بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے بول الدم، اس کے جو اسباب ہیں انشقاق عروق، ضعف گردہ، تاکل، یا جو ہے اس کے اندر کے سرطان کا ہو جانا یا قروع کا ہونا، اس کے علامات، اسباب وغیرہ ہم نے دیکھے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھیں گے یورینری ٹریک انفیکشن۔ یہ ایکیوٹ یوریتھرائٹس یعنی یوریتھرا کا انفلیمیشن ہو جانا، یا سسٹائسس بلیڈر کا انفلیمیشن ہو جانا، اس کو لیا جاتا ہے۔ عموماً مائکرو آرگنزمس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر جیسے آپ کو شو کر رہا ہے اس
پکچر کے اندر کہ یہاں پر یوریتھرا کے اندر انفلیمیشن کا ہو جانا یا بلیڈر کے اندر انفلیمیشن کا ہو جانا، تو اس سے یوریٹر کا انفلیمیشن ہو جانا، یوریتھرا کا انفلیمیشن ہو جانا ہے بلیڈر کا، تو اس کے اندر جو ہے یورینری ٹریک انفیکشن لیا جائے گا۔ اس کے اندر جو پیتھوفیزیولوجی جو ہے یہ بیکٹیریا کے انفلیمیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وومنس کے اندر اتنا کامن نہیں، مینس کے اندر زیادہ، چونکہ یوریتھرا شارٹر ہوتا ہے اس میں فیمیلز میں، اور کبھی کبھی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی ایس ٹی ڈی کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشن نمودار ہو سکتی ہے۔ کلینکل فیچرز کے اندر یعنی فریکوینسی آف میکچوریشن ابرپٹ ہوتا ہے، برننگ پین ان یوریتھرا ہوتا ہے ڈیورنگ میکچوریشن یعنی ڈسیوریا کے ٹائم پہ، اور اس کے اندر زیادہ یورین پاس ہونے لگتا ہے، اور سم ٹائم ڈیو ٹو اسپازم اینڈ انفلیم بلیڈر کی وجہ سے بھی زیادہ یورین پاس ہونے کا آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ یورین کلاؤڈی محسوس ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک قسم کی بو بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہیماچوریا کا کنڈیشن بھی نمودار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے اندر فیور، رائگر وامٹنگ اور لیون پینس، ٹینڈرنس وغیرہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس کے اندر کبھی کبھی سپرا پیوبک پین، پین آن ایجیکولیشن، پروسٹیٹ ٹینڈرنس وغیرہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور بیکٹیریا وغیرہ اس کا کامن کازیٹیو آرگینزم ہے، بیکٹیریا سے زیادہ تر ہوتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ جو دوسرے فیکٹرز یا دوسری ڈیزیزز جو اس کو فارم کرتے ہیں اس کے اندر پروسٹیٹ انلارجمنٹ، پروسٹیٹ کینسر، یوریتھرل اسٹرکچر یا اناٹومیکل اب نارملٹیز، ویسیکو یوریتھرک ریفلیکس، بلیڈر فسٹولا، ملٹیپل سکلوروسس، ڈائبیٹک نیوروپیتھیز، فارن باڈی وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشن نمودار ہوتا ہے۔ اس کے جو انویسٹیگیشنز جو لیں گے سی بی پی اینڈ سی یو ای کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ آپ کو مینجمنٹ کے اندر اینٹی بیکٹیریل ڈرگس، اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا، اور پین اگر ہو تو پین کو دور کریں، اگر بخار ہو تو اینٹی بایوٹکس کا استعمال کریں۔ یہ جو ہے اس کا لائن آف ٹریٹمنٹ یعنی اصول علاج ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ڈیزیز ہم دیکھیں گے وہ ہے پروٹینوریا، جس کے اندر تھوڑا سا اماؤنٹ آف ہائی مالیکولر ویٹ پروٹینز پاس ہوتے ہیں یورین کے ذریعے، یعنی نکلنے لگتا ہے۔ اس کے اندر ہیلدی انڈیویجولز کے 150 ملی گرامز آف پروٹین ایکسکریٹ ہونے لگتا ہے یورین کے ذریعے ایچ ڈے، اور یہ عموماً ایسمپٹومیٹک ہوتا ہے، اور یورین انالیسس سے اس کو جانچا جاتا ہے۔ لارج اماؤنٹ آف پروٹین اس سے نکل کر ایک قسم کا فروتھی فارمیشن پیدا کرتا ہے، اور ٹرانسینٹ پروٹینوریا اکر ہوتا ہے ایکسرسائز وغیرہ کے بعد، اور فیور میں اینڈ بحران کی کنڈیشن کے اندر، ہارٹ فیلئر میں، یورینری ٹریک انفیکشن میں بھی، اور یہ جو ہے آرتھوپیڈک ڈیزیزز، آرتھوسٹیٹکس وغیرہ کے اندر بھی یہ کنڈیشن جو ہے نمودار ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک اب ہم دیکھیں گے وہ معالجات کا 4تھ پارٹ ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے سالیل،
جسے واٹس بھی کہا جاتا ہے، مسے، یہ حقیقت میں چھوٹے اور نہایت سخت گول بسور دانے دار یا سلاد ہیں۔ یہ مختلف قسم کے ہیں۔ یہ جسم پر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں پر اور بالخصوص چہرہ، گردن، ہاتھ، مقعد اندام نہانی کی جلد پر پیدا ہوتے ہیں۔ شکل اور جسامت کے لحاظ سے اس کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن اکثر یہ چھوٹے چھوٹے خاردار دانوں کے طرح ہوتے ہیں، جس کی بالائی سطح شگافدار اور گوبھی کے پھول کی طرح نمودار ہوتی ہے، اور اس کے اندر عموماً کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کی بعض قسمیں ہیں جن کے اندر پیپ ہو جاتا ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ان میں درد اور سوزش ہوتی ہے۔ اور ان میں جو اقسام ہیں، ان ایک قسم ہے منکوس، یعنی الٹی یا اوندھی ہوتی ہے۔ یہ گوشت کے اندر گھس جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ گوشت کے باہر نکلے، ایک اندر چلے جاتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ وہی ہے جس کی جڑ شاخدار ہوتی ہے۔ بعض مشقق یعنی چھری ہوئی بڑی گول اور ریشے دار ہوتی ہے، اور بعض ملعق یعنی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض مسماری یعنی میخ کے مانند ہوتی ہے۔ مسماری کا سر آمیخ کی طرح ہوتا ہے اور جڑ باریک ہوتی ہے، یعنی سر ابھرا ہوا اور اس کی جو جڑ ہے وہ باریک ہوتی ہے۔ بعض لمبی اور ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور بعض متقرع یعنی زخم ہوتے ہیں جس کے نیچے پیپ ہوتا ہے۔ مختلف اسباب ہیں ان کی، تمام قسموں کے اسباب۔ یہ سلعات کی طرح غلیظ اور نہایت خشک مادے سے، خواہ وہ بلغم ہو یا سودا ہو، ان دونوں سے مرکب ہو کر پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے جو علاج ہیں، یہ مالش کریں اور کلونجی اور سرکہ، نمک وغیرہ ملا کر، روغن گل یا چربیوں کے ملا کر جو ہے اس کو مالش کریں، اور جو ہے اس کو اگر بہت بڑھنے لگے تو اس کو جو ہے عمل جراح کے ذریعے اس کو نکال دیا جائے۔ عدسیہ، یہ مسے کی ایک اور ایک قسم ہے جو عدسیہ اور حنتیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دونوں قسم پیشانی اور چہرے پر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ عدسیہ کا رنگ زرد اور چپکے ہوئی اور شکل میں چپٹی ہوتی ہے، اور حنتیہ گیہوں کی شکل پر یہ لمبی سی سرخی مائل ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ عدسیہ سرخ اور حنتیہ زرد ہوتی ہے۔ پہلی قسم کا سبب وہ رطوبت ہے جو صفرا کی وجہ سے فاسد ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا سبب وہ رطوبت ہے جو خون کی وجہ سے فاسد ہو کر غلیظ ہو جاتا ہے۔ اور تلا وغیرہ سے جو ہے اس کو دفع کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے حمہ معویہ۔ یہ قسم ہے جو لازمی اور متعدی بخار کی ایک قسم ہے، اور اس کے اندر شکم، سینے اور پشت پر سفید باریک دانے نظر آتے ہیں۔ اور یہ ایک قسم کے متفقہ بخار ہے جو خون کے مخصوص عفونت سے لاحق ہوتا ہے، اور یہ ڈیزیز عموماً سالمونیلا بیکٹیریا سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ
6 to 30 ڈیز میں ایکسپوز ہوتا ہے یہ. اس کے اندر جو کازز ہیں وہ بیکٹیریل کازز ہیں. اس کے جو سائن اینڈ سمٹمز جو نمودار ہوتے ہیں، باڈی ٹیمپریچر سلولی بڑھنے لگتا ہے، اس کو لیڈر لائک فیور بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بریڈیکارڈیا محسوس ہوتا ہے، میلیس، ہیڈ ایک، کف اور بلڈی نوز یعنی ایپسٹیکسس کنڈیشن نمودار ہوتا ہے. ابڈومینل پین ہوتا ہے اور وائٹ بلڈ سیل کم ہونے لگتے ہیں اور وائڈل ٹیسٹ کے اندر سالمونیلا ٹائفی کا جو ہے بڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اور شروع میں تو وائڈل ٹیسٹ نگیٹیو آتا ہے یعنی فرسٹ ویک میں. سیکنڈ ویک کے اندر ٹیمپریچر 104 ڈگری فیرنہائٹ تک چلا جاتا ہے یعنی 40 ڈگری سیلسیس تک. بریڈیکارڈیا محسوس ہوتا ہے اور روز اسپاٹس اپیئر ہوتے ہیں لوور چیسٹ اینڈ ابڈومن کے پاس میں، اور بریتھنگ ساؤنڈ نمودار ہوتی ہے. اسپلین اور لیور انلارج ہونے لگتا ہے. ہیپیٹو اسپلینومیگیلی محسوس ہوتا ہے. وائڈل ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے وتھ اینٹی او اینڈ اینٹی ایچ اینٹی باڈیز کے ساتھ. تھرڈ ویک کے اندر انٹسٹائنل ہیمریج ہونے لگتا ہے، پیئرس پیچز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. انٹسٹائنل پرفوریشن ہوتا ہے ڈسٹل ایلیم کے پاس اطراف میں، یہ بیکٹیریا کی وجہ سے. انسیفلائٹس ہوتا ہے. ریسپریٹری ڈیزیزز لائک نیمونیا اینڈ ایکیوٹ برونکائٹس نمودار ہونے لگتے ہیں. اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ یعنی تھرومبوسائٹوپینیا کنڈیشن نمودار ہوتی ہے، پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہونے لگتے ہیں. اس کے کازز کے اندر گرام نیگیٹو بیکٹیریا کے اندر سالمونیلا وغیرہ ہے، اور ٹرانسمیشن فیکو اورل ٹرانسمیشن ہے. اس کا کوئی اینیمل اس کا کیریئر نہیں ہے، فیکو اورل ٹرانسمیشن ہوتا ہے. یہ سم ٹائم کوئی انفیکٹڈ پرسن کے بلڈ ٹرانسفیوژن سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے حمیات عمومی بیان. حما تپ یا بخار کو کہتے ہیں. بخار کی تعریف حرارت غریبیہ کا بدن کے اندر بڑھ جانا. پہلے قلب میں یہ بڑھ جاتا ہے، قلب سے روح خون اور شریان کے اندر، اور اس کے ذریعے سے تمام بدن میں یہ پھیلنے لگتا ہے. قلب کے اندر حرارت بہت بڑھ جاتی، یہ حرارت کی وجہ سے خون میں حرارت بڑھتی، شریان اور عروق میں حرارت پھیلتی، سارے بدن کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے. پھر اس طرح یہ بھڑک اٹھتا ہے اور بدن کے طبعی افعال میں ضرر پیدا ہوتا ہے. پہلے قلب میں بھڑکتی ہے، خواہ مادہ کسی دوسرے عضو میں متعفن ہو، کیونکہ اس صورت میں بھی حرارت اس عفونت سے منتقل ہو کر پہلے قلب ہی میں پہنچتی ہے، اس کو گرم کر دیتی ہے، پھر یہ دوسرے اعضاء میں پہنچنے لگتی ہے خون کے ذریعے سے. اس کے بعد افعال جو ہے اثر انداز ہو. سب سے پہلے افعال حیوانیہ، نفسانیہ، طبعیہ، یہ سب نمودار، ان سب میں حرارت بڑھ جاتی ہے. اگر غصہ اور حرکت کی حرارت بھی غیر طبعی ہے تو قلب سے تمام بدن میں یہ پھیلنے لگتی ہے، کیونکہ غصہ اور حرکت سے طبعی افعال میں بخار جیسے ضرر نہیں پیدا ہوتے. اور بخار ازد یا حرارت یا اشتعال حرارت کی اس غیر طبعی حالت کا نام ہے جس کے ساتھ کم و بیش بدنی افعال میں خلل و فتور لاحق ہوتا ہے، اور چند مخصوص عوارض اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. مثلا قلب کا عمل بڑھ جانا، شریان اور اورتا کے اندر خون اور روح کی آمد تیز ہو جانا، نبض کی رفتار میں نمایاں طور پر سرعت بڑھ جانا. تنبیہ اس قسم کے یعنی بڑھتی ہوئی غیر طبعی حرارت کو اصطلاحاً حرارت غریبیہ کہا جاتا ہے، جس میں بدنی حرارت درجہ اعتدال سے متجاوز ہو جاتی ہے اور جو خلل افعال کے موجب ہوتے ہیں، یا حرارت کی یہ صورت مقامی ہوتی ہے جس میں کوئی خاص حصہ
بدن زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور گاہے تمام بدن میں عمومی جیسے بخار محسوس ہوتا ہے۔ حرارت غریزیہ بدن کے یعنی طبیعت کے مدبر بدن کے عجیب و غریب پیچیدہ افعال کی وجہ سے یہ حرارت بڑھ جاتی ہے۔ ہوا اور غذا کی وجہ سے یہ کیفیت نمودار ہو سکتی ہے، یا بدن کے اندر استحالات کے اندر تغیر کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی حرارت غریبیہ کا بڑھ جانا۔ بدنی حرارت جو بڑھتی ہے طبیعت کے اندر کوئی خرابی کی وجہ سے یا کسی فعل کے خراب ہونے کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ جالینوس کا قول ہے کہ جب بدن انسان کے اندر جزء ناری یا دیگر اجزاء عناصر سے ملتے ہیں اور جب اس سے ایک معتدل حرارت پیدا ہوتی ہے جو نہ اتنی زیادہ ہو کہ باعث احراق بن جائے اور نہ اتنی کم ہو کہ بدن کے طبعی تغیر کے لیے کافی نہ ہو سکے، تو اس وقت اس کی حرارت غریزیہ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑھ گیا ہے۔ اور تو یہ جو ہے بدن کی حرارت اور بدن کے اندر حرارت غریزیہ بڑھنے پر عمومی بیان ہے۔ تو بدن کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، کیفیت ہے جو بدن کی حرارت کو مستقل معتدل رکھنے پر قادر ہوتی ہے۔ اگر اس طبعیت کے اندر کوئی تغیر واقع ہو جائے یا اس کے اندر اس کے فعل کے اندر کوئی بگاڑ یا کوئی خلل واقع ہو جائے تب یہ اس کیفیت کو واپس اپنی جگہ پر قائم رکھنے پر یعنی قادر نہیں رہ سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ کنڈیشن ہو سکتا ہے اور جو ہے یہ حرارت بڑھ کر طبعی حرارت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم آج کے ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں، معالجات کے ٹاپک کو۔ آپ لوگ ایک بار کلاس کو گو تھرو ہو، کسی کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آئے تو آپ ڈاؤٹس پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آئے تو آپ بک کو ریفر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹس ہو تو آپ ڈاؤٹس پوچھیں ہم سے، ہم انشاءاللہ آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کریں گے۔ اینڈ تھینک یو فار بینگ ود اس، تھینک یو۔